अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल लवर। तो जो आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप नावल पढ़ें, तो ये वाला जो नावल है इसकी मुझे ना सबसे पहले रिक्वेस्ट आई थी, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं इस नावल को पहले पढ़ दूँ। बाकी 2 नावल पेंडिंग पे हैं, तो जो आप लोगों की रिक्वेस्ट है तो वो नावल भी मैं इसके बाद जो है वो 1 बाय 1 जो है वो रीड कर दूँगी। वो दोनों बहनें नन्हे हमज़ा समेत पार्लर पहुंच चुकी थी। आयशा तो ब्राइडल सेक्शन में जा चुकी थी, जबकि आयमा बैठी हुई थी सिटिंग एरिया में। हमज़ा के मज़े मज़े की बातों पर मुस्करा रही थी। कैसी हो, इसके बराबर में एक औरत आकर बैठी और बगैर किसी भी किस्म की तहमत बांधे वो आयमा से मुखातिब हुई। आयमा ने चौंक कर इसको देखा। वो पथरासी सी गई। भाभी प्लीज़ 1 मिनट, बस 1 मिनट। वो अपनी साबका नंद को अपने रूबरू देखकर कुछ परेशान सी हुई। इसने किसी खौफ के ज़ेर असर मासूम हमज़ा को सख्ती से खुद से करीब किया और सहर से कुछ भी कहे बगैर फासला कायम करके उठ खड़ी हुई। नहीं हूँ मैं तुम्हारी भाभी, तुम कौन हो? मैं नहीं जानती, मगर बस अब एक आखिरी बहुत ख़ास रस्म बाकी है। गज़ल ने शरारती अंदाज में दाऊद को और आयशा को देखते हुए कहा, जबकि गज़ल से छोटी सुमेरा दुल्हन बनी आयशा का शरारा ठीक कर रही थी, जो कुछ देर पहले किसी चीज़ में फंसने की वजह से मोतियों में उलझ चुका था। अरे भाभी जल्दी, कहीं आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं मुझे। अरे भाभी के देवर जी, मंजूरी बाद में देना, पहले ज़रा रस्म के बारे में सुन लो। दाऊद ने एक बेकरार सी नज़र अपनी सजी सवरी दुल्हन के ऊपर डाली। बेचारगी से भाभी को देखा, जिसे कह रहा था रहम कर दो अब तू। तो आज की रस्म के मुताबिक तुम अपनी प्यारी सी दुल्हन को हमारे सामने, या चलो हम आंखें भी बंद कर सकते हैं। गज़ल के ऊपर तो गोया शरारत का भूत सवार था। वो आयशा को देखते हुए बोली मायना खेज नज़रों से, खूब अच्छी तरह से देख लो अपनी दुल्हनिया को। अगर कोई ख़ास बात कहनी है तो वो भी कान में कह सकती हो। गज़ल ने अपनी नशीली आंखें पट-पट घुमाते हुए कहा, भाभी आप कितनी अच्छी हैं। मैं तो सोच रहा था ये मौका मेरे हाथ कमरे में जाने के बाद ही मिलेगा, लेकिन आपने तो मुझे खुला मैदान फराहम कर दिया। वो लबों को गोल करके शौक से धुन बजाते हुए आयशा को देखते हुए बोला, दाऊद भाई पहले सुन तो ले, रस्म क्या है। सुमेरा ने जैसे ही दाऊद पर तरस खाकर इसको कुछ समझाना चाहा, अरे हम किसी रस्म से नहीं घबराते, हम तो वो खिलाड़ी हैं जो हारी हुई बाजी भी जीत जाते हैं। वो मज़ीद फैला, तो इसका मतलब तुम्हें हमारी हर रस्म मंजूर है? और नहीं तो क्या बिल्कुल मंजूर है। चलो फिर एक काम करो, ज़रा आयशा को अपनी गोद में उठाओ। नहीं प्लीज़ भाभी, मैं कुछ नहीं, मैं चली जाऊंगी। आयशा ने जल्दी से शर्मा कर दाऊद को देखा और फिर गज़ल से हल्की आवाज़ में मनमनाई, नहीं भाई रस्म है ये तो, और रस्में तो हमारी हवेली की रौनकें हैं। दाऊद ने बगैर वक्त ज़ाया किए आयशा को अपनी बाहों में भर लिया और अपने रूम की तरफ बढ़ने ही लगा था जब गज़ल की आवाज़ पर कदम जमे। अरे देवर जी, ये आप किधर चलते हो? आपकी दुल्हन रस्म के मुताबिक आज मेरे साथ मेरे कमरे में सोएंगी, और आपके साथ आपके भाई और भतीजा। गज़ल ने बड़े मज़े से दाऊद के सर पर बाम फोड़ा। क्या दाऊद को गज़ल की कही बात पर यकीन नहीं आया। हल्का सा खट्टा करके वो शिफा के बेडरूम में दाखिल हुआ। शिफा डिस्चार्ज होकर घर आ चुकी थी। सुमेरा नाजुक पली बेटी को अपने हाथों से सूप पिला रही थी। आ जाओ हमज़ा बेटा, वहाँ क्यों खड़े हो? सुमेरा ने बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में हमज़ा को मुखातिब किया, जिसे गुज़रे दिनों में कुछ हुआ ही ना हो। मैं शफ़ा से तन्हाई में कुछ बात करना चाहता हूँ। इसे बगैर किसी हील हजत के अपनी मदा बयां की। क्यों? शफ़ा ने माँ के हाथ से सूप का आखिरी चम्मच भी पीकर ख़त्म करते हुए बेरुखी से पूछा, मामा आप कहीं नहीं जाएंगी? अगर कोई जाएगा मेरे बेडरूम से तो ये है आपका चहेता। वो शहादत की उंगली से इशारा करते हुए गुस्से और इश्तिहाल से लहजे में बोली, मैं आती हूँ ये रख कर। सुमेरा ने हाथ में पकड़ा सूप का प्याला और खूबसूरत सिल्वर छोटी सी ट्रे की तरफ इशारा करते हुए कहा, और बगैर शफ़ा को कोई भी रद्द अमल देखे कमरे से मैं चली गई। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, मुझे चैलेंज करना हरगिज़ कभी भी मत करना। वो इसके सरहाने कुर्सी खिसाकर बैठ गया, जबकि साइड टेबल पर रखा पेन अब बात करते हुए मुसलसल उंगलियों के बीच घुमा रहा था। क्यों आए हो मेरे बेडरूम में? अब सुकून नहीं मिला अभी तक तुम्हें? मज़ीद और कितना बुरा करोगे मेरे साथ?
اتنا کافی نہیں ہے تمہارے لیے کہ ایک لڑکی کے پاک دامن پر تم نے کیچڑ اچھال دیا، میری پاک صاف دامن کو داغدار کر دیا۔ اس کے گھر والوں کی نظروں میں اس کے سفر کو چھوڑا۔ وہ بے رخی سے کہہ رہی تھی، کوئی بھی ڈر خوف اس کی آنکھوں میں موجود نہیں تھا۔ میرا خیال ہے کہ شاید تم میری اور اپنی عمروں کا درمیانی فرق بھول چکی ہو۔ وہ ایسے بول رہا تھا شفا اتنی دیر سے بس کوئی اول جلوسی بکواس کر رہی تھی، جبکہ اہم بات تو وہ میں کہہ رہا تھا۔ شفا اس سے پورے 9 سال چھوٹی تھی۔ بہت خیال ہے تمہیں اپنی اور میری عمر کے درمیانی فرق کا۔ اس کے چہرے پر سوائے نفرت کے کچھ نہیں تھا۔ حمزہ نے بہت غور سے اس کے تیکھے نقوش میں رقاص اس کے لیے شدید حقارت اور نفرت پھیلتی بخوبی دیکھی۔ آج کے بعد مجھ سے تمیز سے مخاطب ہونا، یہ تمہارا حال اور مستقبل دونوں کے لیے بہتر ہے۔ وہ اس کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے تمسکرانہ مسکرایا اور اس کے چہرے پر آئی آوارہ لٹ کو ایک جھٹک سے کھینچ کر چھوڑا۔ وہ اس عمل سے کرا اٹھی تھی جبکہ کئی بال حمزہ کی انگلی میں بھی ٹوٹ کر لپٹے۔ اتنی بے دردی سے کھینچنے کی وجہ سے میرے حال اور میرے مستقبل کا فیصلہ کرنے والے ابھی میرے ماں باپ سلامت ہیں۔ غلط، ایک دم غلط۔ تمہارے مستقبل کا فیصلہ میں کر چکا ہوں۔ کیسا فیصلہ؟ پوچھو گی نہیں میں اس وقت یہاں کیوں آیا ہوں؟ میں نہیں بلایا تمہیں، اس لیے میں پوچھوں گی بھی نہیں۔ وہ تمام تر لحاظ بلائے طاق رکھی تھی۔ تم سمیت میری ماں کو بھی یہی لگ رہا ہے کہ میں تم سے معافی طلب کرنے آیا ہوں۔ وہ معنی خیز سے ہنسی۔ میں تم جیسے بیہودہ شخص سے اس قسم کی کوئی امید نہیں رکھ سکتی، بلکہ میں تم سے اس سے زیادہ مزید گھٹیا پن اور حرکتوں کی امید رکھتی ہوں، کیونکہ دلوں کو توڑنے والے دلوں کو جوڑنا کب جانتے ہیں۔ طنز کا تیر چلایا گیا۔ اتنی بڑی بڑی باتیں مت کرو۔ جس دن جان جاؤ گی دل ٹوٹنا اور زخم سہنا کسے کہتے ہیں، اس دن شاید میری اور میری ماں کی روح کے ریزہ ریزی ہوئے پرخچے دیکھ کر شاید تمہاری چیخ بھی نہ نکل سکے۔ آخر ایسا کیا کیا ہے جس کا بدلہ تم میرے باپ سے لینے کی خاطر کسی بھی حد سے گزرنے کو تیار ہو؟ شفا کا لہجہ ٹوٹا ٹوٹا سا۔ یہ تمہارے باپ نہیں تمہیں خود بتائے گا اپنے منہ سے۔ جب تک اس وقت کا انتظار کرو۔ اگر آپ کی بات ختم ہو گئی ہو تو برائے مہربانی آپ میرے کمرے سے دفع ہو جائیں۔ وہ انتہائی بدتمیزی اور بے عنائی پر اتر آئی۔ اس کی نظروں میں حمزہ انتہائی گھٹیا اور گرا ہوا نیچ انسان ثابت ہو رہا تھا۔ میرے لیے آج تمہارے پرپوزل کی بات کر چکی ہے ماما جانی، تمہاری والد محترمہ اور والدہ ماجدہ سے۔ وہ 2 ٹوک لہجے میں کہتا، بہت دلچسپی سے اب اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ جو رخ پھیر گئی تھی یکدم حمزہ کی کہی بات پر وہ لیٹے سے اٹھ بیٹھی اور ادھر ادھر ہاتھ مار کر اپنا دوپٹہ تلاش کرنے لگی۔ اتنی دیر سے اس نے خود کو کمفرٹ کے اندر چھپایا ہوا تھا۔ حمزہ کی نظروں کی تیش وہ خود پر اچھی طرح کمفرٹ ڈامپ کے باوجود بھی بہت اچھی طرح محسوس کر سکتی رہی۔ میرا نہیں خیال آپ کا دماغ کام کرتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کا دماغ بالکل فارغ ہو چکا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے ابھی کیا کہا؟ محترمہ، میرا دماغ تو بالکل ٹھیک ہے، مگر اب تمہارا دماغ جگہ پر لانے کی ضرورت ہے۔ وہ اس کی ادھر ادھر کچھ تلاش کرتی نظروں کو دیکھتے ہوئے بولا، میرا دوپٹہ پلیز۔ وہ نظر جھکا کر بولی، کچھ بھی تھا وہ تھی تو ایک مشرقی لڑکی ہی نا۔ فی الحال تو میرے پاس نہیں ہے، مگر آگے کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ ہاتھ میں تھامی فائل میں سے کچھ پیپرز نکالتے ہوئے بولا، آپ جس چیئر پر برجمان ہیں اس کی بیک پر میرا دوپٹہ لٹا ہوا ہے۔ وہ ترق کر بولی۔ حمزہ نے ایک نخوزہ نظر اس پر ڈالی اور پھر بہت غور سے اس کے سراپے کا جائزہ لینے لگا۔ بلا شبہ وہ ایک مکمل اور حسین لڑکی تھی۔ نازک سا سراپا، اس بے تقاصد گول گول بٹن جیسی آنکھوں پر گھنی پلکوں کے جالر، بیماری کی وجہ سے کمزور سا چہرہ تھا۔ اس کے دل کے اندر سے کچھ ہوا جیسے کسی نے مٹھی میں جگڑ لیا، مگر پھر اچانک اپنی ماں کی گردن کا زخم یاد آیا جو آج بھی نشان کی صورت میں آئمہ کی گردن پر موجود ہے۔ جلتی ہوئی پھل جڑی سے لگا اپنی ماں کا وہ زخم یکدم اس کی گردن پر سرسرا آیا تھا۔ وہ اس زخم کی تکلیف اپنی گردن پر محسوس کر رہا تھا۔ دوپٹے کی ضرورت نہیں، میرے سامنے مجھ سے پردہ مت کرنا۔ یہ نہیں ہے تمہارے وجود، میری امانت ہے تمہارے پاس۔ اور ہاں، خاموشی سے پرسوں نکاح کے لیے حامی بھر دینا۔
جو آپ چاہتے ہیں نا وہ میں ہرگز نہیں کروں گی، پھر چاہے مجھے کیوں نہ اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ وہ حقارت بھرے لہجے میں بولی، جب تک اپنا بنا نہیں لو گا تب تک تمہاری موت کو بھی تمہارے نزدیک نہیں پھٹکنے دوں گا۔ یہ میرا وعدہ ہے۔ اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم ایسے نہیں مانو گی، اس لیے پورا انتظام کر کے آیا ہوں۔ اتنا تو میں بھی جانتا تھا کہ لومڑی کا شکار آسان نہیں۔ وہ ہاتھ میں پکڑی فائل کے اوپر رکھے پیپرز پیش آتے رہ نظر ڈالتے ہوئے مسکرایا۔ ناممکن، میں نہیں مانتا کسی بھی اس قسم کی رسم کو، داؤد نے تڑپ کر کہا اور اپنی باہوں میں جھولتی دلہن کو مزید سختی سے بازوں میں جکڑا۔ مبادہ کہیں غزل اس سے چھین کر ہی نہ لے جائے، جبکہ عائشہ حیا سے بے ہوش ہونے کو تھی۔ میرے بھائی، اب تم مانو یا نہ مانو، رسم تو رسم ہے، اور اگر تم یہ رسم نہیں پوری کرو گے تو بہت بڑا شکن ہو جائے گا۔ غزل نے ایسی آنکھیں باہر نکالی پریشانی سے، جیسے پتہ نہیں کچھ نہیں ہو جائے گا اگر داؤد نے رسم پوری نہ کی۔ رہنے دے بابی، کچھ نہیں ہوتا، میں تو چلا اپنے بیڈ روم میں اپنی نازک سی دلہن لے کر، جبکہ ساتھ کھڑا سمیر کو اپنی ہنسی ضبط کرنا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ داؤد جلدی سے سیڑھیاں طے کرنے لگا۔ سو چلو دیور جی، اگر آج کی رات آپ نے ہماری بات نہیں مانی تو اگلے پورے 2 مہینے آپ اپنے بھائی کے ساتھ ہی سونا پڑے گا اور بھتیجے کو پوری رات کہانیاں سنانی پڑے گی اور باپ بیٹے کی بمباری الگ برداشت کرنی پڑے گی۔ غزل نے سیڑھیاں چڑھتے داؤد کو ڈرایا۔ اچھا بھائی، اتنا تو بتا دے، اس کو کمرے میں چھوڑا یا یہیں سیڑھیاں پر بٹھا دوں؟ وہ بے چارگی سے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہنے لگا۔ نہیں، اب اتنی تو اجازت ہے میرے پیارے بھائی کو۔ غزل نے دل بڑا کیا اور خود بھی کسی تھانے دارنی کی طرح سمیرا کا ہاتھ پکڑے اس کو گھسیٹتی داؤد کے پیچھے پیچھے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی داؤد نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ان دونوں کے پہنچنے سے پہلے ہی دھڑام سے دروازہ لاک دیا، جبکہ باہر کھڑی جان کر آہستہ آہستہ پوری سیڑھیاں چڑھتی سمیرا اور غزل کی بے ساختہ ہنسی چھوٹی۔ کتنا مکمل لگ رہا تھا یہ گھرانہ خستہ بستہ۔ یہ کیوں؟ کیا آپ نے؟ عائشہ نے اس کے گریبان کو سختی سے اپنی مٹھیوں میں بھیجا۔ کیا کیوں کیا؟ ان دونوں چڑیلوں سے بچنے کے لیے ہی تو یہ لاک کیا۔ وہ دروازے کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ آج پتہ چلا دروازے میں لاک ہونا کیوں ضروری ہے۔ وہ اس کو بیڈ پر بٹھاتے ہوئے خود اپنا سانس برابر کرنے لگا۔ اتنی دیر سے وہ عائشہ کو گود میں لیے ہوئے تھا، اس کا سانس بری طرح سے بھاری ہو رہا تھا۔ چاچو، آپ سے تو میں ناراض ہوں، آپ نے سب کو نیک دیا، اب ذرا اپنی اکلوتی بھتیجے کو بھی دے دیں۔ ارمغان پردے کے پیچھے سے نمودار ہوا۔ بیڈ پہ بیٹھا داؤد اس کی آواز سن کر ایسے اچھلا جیسے کسی بچھو نے اسے زہریلے ڈنک مارے ہوں، جبکہ عائشہ پہلے تھوڑا سا بکھلائی، پھر اپنی شوہر کی حالت دیکھ کر اس کی ہنسی چھوٹی۔ بول جلدی، کیا چاہیے تجھے؟ کیا ڈیمانڈ لے گا؟ وہ بلینک چیک پر سائن کرتے ہوئے ارمغان کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ تھینک یو چاچو، اس سے میرا کام ہو جائے گا۔ سوری، آپ کو میں نے ڈسٹرب کیا، وہ مزے سے کہتا، عائشہ کے گال پر کس کرتا داؤد کو ہاتھ ہلاتا کمرے سے جا چکا تھا۔ داؤد نے ایک دفعہ پھر دروازے کو کنڈی لگائی اور پورے کمرے کی تلاشی لینے کے بعد وہ واپس اپنی محبت کی طرف لوٹا۔ پورا اطمینان کر لینے کے بعد اب کمرے میں کوئی اور موجود تو نہیں ہے۔ کمرہ کیسا لگا تمہارا؟ وہ بات کا آغاز کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ بہت خوبصورت، وہ شرمگین مسکراہٹ سجائے بولی۔ ویسے یہ میں نے خود سجایا ہے۔ داؤد اس کے برابر میں دراز ہوا۔ ایک بات کہوں، آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، ہمیشہ کی طرح۔ وہ سائڈ ٹیبل کھول کر اس میں سے ایک مخملی کیس نکال کر واپس اس کی طرف پلٹا۔ میں ہمیشہ تمہاری آنکھوں میں خوشی اور مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ بہت اچھے ہیں داؤد، میں کوشش کروں گی آپ کی اس قدر شدید محبت کا صلہ اپنی محبت سے آپ کی زندگی کو خوشبو سے مہکا دوں۔ وہ اس کے ہاتھ بھی اپنی مہندی سے سجا رکھتے ہوئے یقین دلا رہی تھی۔ ایک فرمائش کروں؟ وہ اس کی شرارتی نظروں سے دیکھتے ہوئے خود پر گرا کر بولا۔ بالکل بھی نہیں، مجھے فرمائش پوری کرنا نہیں آتی۔ اچھا کہیے نا، جلدی، مجھے چینج کرنا ہے۔ وہ بکھلا گئی تھی۔ تمہیں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں، میں کس لیے ہوں؟ وہ محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کو گویا ہوا، آنکھوں میں جذبات کی لو جل تھل تھی۔ میں ابھی آتی ہوں۔ آؤں گی جب نہ اگر جاؤ گی، جب میں تمہیں اپنے قرب سے آزاد کرنے جانے دوں گا۔ آج میں اپنی قربت اور محبت سے تمہارا پورا مہر دوں گا۔ داؤد نے خود پر گری اپنی چاہت کو آنکھوں میں بھرتے ہوئے کہا۔
جہاں داؤد کی ہم سفری کا غرور متزان تھا آنکھوں میں۔ اچھا جلدی کہیں، وہ آخر کار ہتھیار ڈالتے ہوئے بولی۔ یا صحیح سے سمجھا دیتا ہوں، وہ سنجیدگی طاری کرتے ہوئے بولا۔ داؤد نے یکدم اٹھ کر اس کو محبت بھری نظروں سے دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر لیمپ کی روشنی بالکل ہلکی کر دی، اور پھر گھبرائی سی لرزاتی پلکیں اسے شرماتی اپنی شرخ حیات کو دیکھتے ہوئے اس پر جھکا تھا، اور اس کی ریڈ لپسٹک سے سجے ہونٹ اپنے انگاروں کی مانند دکھتے ہوئے لب ریکھ دیے۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے کان کے پاس جا کر سرگوشی لہجے میں بولا، میری فرمائش ہے کہ ہر رات جب تک میری سانس چل رہی ہے تب تک تم مجھے میرے اس انداز میں خود سے شب بخیر کہا کرو گی۔ میں جانتا ہوں کہ تم بہت ضدی ہو، اس طرح نہیں مانو گی، اور بھلا کبھی لاتوں کے بت باتوں سے مانتے بھی ہیں۔ حمزہ کے چہرے پر عجیب سا چمک رقصاں تھا، جسے وہ اپنی کامیابی سے بس چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ منزل کے بہت قریب تر فتح اس کے منتظر تھی۔ کیا ہے ان کاغذات پر؟ شفا کو اچانک اس کی چمکتی شطرانہ آنکھوں سے شدید خوف محسوس ہوا۔ اس کی نفاست زدہ آواز میں بمشکل سے حلق سے نکلی۔ وہ مزید کسی بحث میں پڑنے کے بجائے جلد از جلد حمزہ کا اصل مقصد جاننا چاہتی تھی، جس کے تحت وہ اس کے بیڈ روم میں آیا تھا۔ یہ لو، اس پر سائن کرو۔ حمزہ نے اس کے دونوں بازو میں اپنی مضبوط انگلیاں پہ وصل کر کے زبردستی اس کا رخ اپنی طرف کیا، یہ دیکھ کر بغیر کہ وہ ابھی کچھ گھنٹے پہلے ہی ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر آئی۔ مجھ سے دور ہٹ کر بھی تم بات کر سکتے ہو، مجھے چھوئے بغیر؟ اس کو لگا جیسے اس کے پورے وجود کو کسی اکٹوپس نے جکڑ لیا ہو۔ وہ آنکھوں میں شدید نفرت لیے اس کو دیکھتی ہوئی گرائی۔ عادت ڈالو میرے کرب کی اور میری جسارتوں کی، ابھی تو کئی مرتبہ تمہیں میرا ظلم لمس ایسا ہی تڑپائے گا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بہت گہرے لہجے میں مخاطب کیا۔ نظر ایسی تھی کہ شفا کے پورے وجود کو جلا کر خاستہ کرنے کو تیار تھا۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میرے بازوؤں کو اپنی اس جارحانہ گرافت سے آزاد کرو۔ اس دفعہ میں وہ ولولا اٹھی، تمہاری 100-200 پشتیں بھی نہیں بھول سکیں گی۔ میں ایک دفعہ جس چیز پر نظر ڈال دوں یا پھر اس کو چھو لوں تو وہ صرف اور صرف میری ہو جاتی ہے۔ اس چیز پر اس کا دور کی بات کسی کا بھی اختیار نہیں رہتا۔ اور رہی ولا کرنے کی بات تو محترمہ، یہ شوق بھی تم بخوبی پورا کر سکتی ہو۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تم ایسا کرو، اور پھر تمہیں یہ 100-200 پشتوں والی خواہشات بھی تمہارے وجود سے ہی پوری کروں گا۔ میں کوئی چیز نہیں ہوں مسٹر حمزہ جلال، میں ایک جیتی جاگتی انسان ہوں۔ وہ لفظوں کو چبا چبا کر بولنے لگی۔ اس نے تیزی سے جھک کر اس کے پیچھے سے دوپٹہ اٹھا کر خود کو اچھی طرح ڈھانپا۔ حمزہ کی کہی آخری بات یہ مارے خفیت و حیا سے اس کا برا حال تھا۔ تم اس قسم کی فضول اور فاحش بکواس ہی کر سکتے ہو، کوئی بھی بات مہذب انداز میں تو کرنا سکھائی ہی نہیں تم نے کسی نے۔ وہ اب باقاعدہ اس کے اوپر طنز کر کے تیر چلا رہی تھی۔ یہ تو وقت بتائے گا کون کتنا مہذب ہے اور کون کتنا بے غیرت اور بے رحم۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل آمنے سامنے تھے۔ میرے پاس مزید تمہاری کسی بھی فضول بکواس کا ٹائم نہیں۔ سائن کرو ان پیپرز پر۔ وہ حاکمانہ انداز میں اس کے ساتھ کاغذات بڑھاتے ہوئے یہ نکاح کے پیپرز۔ اس کو شدید قسم کی حیرت کا جھٹکا لگا۔ حمزہ نے اس کے آگے نکاح کے کاغذات لہرائے۔ تم اس حد تک گزر جاؤ گے؟ حمزہ کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ میری حد کا تعین تم مت کرو، تم سوچ بھی نہیں سکتی میری حد کہاں ہے۔ اگر تمہیں میرے اختیار کا علم ہو جائے تو وہ بھی تم زور ڈال کر بتلو۔ خیر، میں اپنی اختیارات کی تفصیل تمہیں پھر کبھی بتاؤں گا، ابھی جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ اس نے گویا آرڈر جاری کیا۔ میں ان پیپرز پر ہرگز سائن نہیں کروں گی۔ اس نے سامنے پڑے نکاح کے پیپرز پرزہ پرزہ کر کے حمزہ کے چہرے پر اچھالے۔ جانتی بھی ہو تم اس وقت کس کے سامنے کھڑی ہو اور تمہاری یہ حرکت تمہارے سامنے کس طرح بری پیش آ سکتی ہے۔ وہ برہم ہوا جانتی بھی ہوں، اور بہت اچھے سے اب تمہارے ایک ایک خصلت سے واقفیت بھی ہوں۔ حمزہ جلال، شفا کا لہجہ پر اطمینان تھا۔ تو پھر تمہیں یہ بھی بہت اچھے سے پتہ ہے کہ میرا اگلا سٹیپ کیا ہے؟ وہ فاتحانہ ہنسی لگانے لگا۔ تم اور تمہارے مقاصد، مگر یاد رکھنا میں بھی شفا رحمان ہوں، رحمان چغتائی کی بیٹی، تمہیں تمہارے کسی بھی ناپاک عزائم کا کامیاب نہیں ہونے دیں گی۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کون کس حد تک اپنے مشن میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ وہ چٹان سا اس کی کمر کو جگڑ گیا۔ میں بھی یہی ہوں، تم بھی یہی۔ وہ اس کے کان کے نزدیک پگھلتا ہوا سیسہ انڈھیا چکا تھا۔
میں لڑکی ضرور ہوں مگر ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں پہن رکھی۔ اب تو تم بھی دیکھو کہ شفا کس طرح تمہیں اس گھر سے نکلواتی ہے۔ اس کو چاہے تو میری دھمکی سمجھ لو یا میرا چیلنج، تم اور تمہارے پانی کے بلبلے جیسے چیلنج۔ حمزہ کا فضا میں تمسخرانہ اڑانا بلند تھا۔ داؤد اٹھ جائیں، تیار بھی ہونا ہے جلدی۔ وہ شاور کے لیے فریش ہو کے لائٹ پرپل اور وائٹ کلر کا سوٹ جس پر ہلکا نفیس سا کام تھا، چوڑی دار پاجامہ زیب تن کیے، وہ داؤد پر جھکی اس کو جگانے کے لیے، جب اچانک داؤد نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کو بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر کلائی سے پکڑ کر بیڈ پر گرایا اور خود ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر اس کے اوپر جھکا، گویا تمام فرار کی راحتیں اس نے منسرد کر دی۔ اف، یہ رات کتنی بے وفا ہے، کتنی جلدی تھی اس کو سورج سے اپنے ملن کی۔ وہ اس کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، آنکھیں بے خوابی کی چغلی کھا رہی تھیں، پلیز داؤد، اب سب لوگ آتے ہوں گے ناشتہ لے کر گھر سے میرے۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے خود سے دور دھکیلتے ہوئے بولی، اچھا صبح ہوئی تو کیا، تم خود فیصلہ کرو، چھوٹی نہیں تھی گزری شب، جیسے چند منٹوں میں ہی سلگ گئی ہو۔ چلو پھر سے سو جاتے ہیں، جلستے ہوئے سورج کو مزید جلسا دیتے ہیں۔ وہ جذبات سے چور شرارت سے بولا، پلیز دیر ہو رہی ہے۔ وہ دو دفعہ بابی کی مسڈ کال آ چکی ہیں۔ وہ ابھی مزید کچھ کہنے ہی والی تھی کہ دروازہ کھٹکھٹنے لگا۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے باہر موجود شخص دروازے کو توڑ کر ہی اندر آئے گا۔ ارے رات کے مسافروں، اٹھ جاؤ، دن چڑھ گیا ہے۔ باہر سے غزل دروازہ پیٹنے کے ساتھ ساتھ جملے بھی کس رہی تھی، بابی ابھی ہماری صبح نہیں ہوئی، تھوڑی دیر اور ہے۔ وہ اس کی گوریوں کو قطع پرواہ کیے بغیر بولا، جی بابی میں آ رہی ہوں۔ عائشہ کے منہ سے بکلاہٹ میں فیصلہ تھا۔ ارے دیور جی، آپ ذرا ہماری نئی نویلی دیورانی کو تو دروازہ کھولنے کے لیے تو بھیج دو۔ غزل نے مسکراتے ہوئے باہر سے ہوائی فائز کیا، جبکہ عائشہ کا تو مارے شرم گھبراہٹ کے دل اچھل کر حلق میں آ رہا تھا۔ ارے یار، یہ میری بابی کو اور کوئی کام نہیں، جب دیکھو کبھی دروازہ کھول کر اندر گھسنا نہیں دیتی تو کبھی اندر آنے کے لیے دروازے کو توڑ دیتی ہیں۔ داؤد چڑھ کر بے چارگی سے بولا، پلیز داؤد، مجھے جانے دے، باپی کیا سوچیں گی۔ عائشہ کا خون خشک ہو چکا تھا۔ ہاں تو بڑی مشکل سے تمہارے اماں ابا نے میرے ساتھ تمہیں رخصت کیا اور بابی کی خیر ہے۔ میرے بھائی مجھ سے زیادہ 10 ہاتھ آگے ہیں مینس میں۔ وہ مزے سے اس کے گال کو چومتے ہوئے ٹالنے والے انداز میں بولا، لیلا مجنوں، مجھے اندر آنے بھی دو، رات بھر کیا سوئے نہیں؟ ٹھیک ہے، یا پھر مچھروں نے پوری رات جگا کر رکھا؟ باہر پہ غزل موجود تھی، وہ کہاں باز آنے والی تھی؟ شرارت تو اس کے ساتھ ہر وقت رقص تھی، پورے گھر کی رونق تھی۔ وہ اس کے سگے بھائیوں سے زیادہ اس کو داؤد کو محبت کرتی تھی۔ شرم سے میرے ہاتھ پاؤں کی جان نکلنے کو ہے، کہتے ہیں کہ ساتھ ہی اس نے داؤد کے کان پر اپنے دانتوں سے درد بھری اتنی زور سے کیوں کاٹا؟ وہ تڑپ کر دوڑ رہا تھا، جبکہ وہ موقع کا فائدہ اٹھا کر دروازے کی طرف دوڑ لگا کر جا چکی تھی۔ کیا ہوا؟ دروازہ کھولنے میں اتنا ٹائم کیوں لگا؟ خیر تو ہے نہ؟ دروازہ کھولنے میں کافی دیر لگی۔ غزل نے عائشہ کے دروازہ کھولتے ہی چہرے پر بلا کی معصومیت طاری کر کے پوچھا، جبکہ آنکھوں میں شرارت تھی۔ وہ بکھلائی، لگتا ہے میرے دیور نے تمہیں دروازے تک آنے میں بہت تنگ کیا، کہیں پیروں میں بیڑیاں تو نہیں ڈال دی؟ نہیں، وہ تو گہری نیند سو رہے تھے۔ اچھا، سو رہا تھا، صحیح، وہ تو مجھے نظر آ رہا ہے وہ کتنی گہری نیند میں تھا۔ تم ادھر، تمہارا دوپٹہ ادھر۔ وہ شریر لہجے میں عائشہ کو چڑھنے لگی، جبکہ عائشہ کی نظریں حیا سے اٹھ نہ سکی۔ غزل نے دل سے ان دونوں کی خوشیوں کی دعا مانگی اپنے رب سے بہت خاموشی سے، ویسے عائشی، سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ تمہارا دوپٹہ وہاں کیسے پہنچا؟ وہ باقاعدہ اس کے شانے پر اپنا بازو ٹکراتے ہوئے تنگ کرتے ہوئے بولی، چلو بھائی عائشی، تم تو تیار ہو، نیچے چلو جلدی، امی کب سے انتظار کر رہی ہیں۔ لبوں پہ انگلی رکھ کے غزل اس کو گھسیٹتی ہوئی ڈریسنگ روم میں لے جا چکی تھی۔ داؤد نے دونوں کے جاتے ہی بیڈ سے جپ لگانے کے انداز میں اٹھ کھڑا ہوا، کیا ہے یار، باری باری میری بیوی کو میرے دستر سے دور لے جاتی ہو ظالم سماج۔ اس بات سے بے خبر کہ اس کے بالکل پیچھے اب وہ دونوں موجود ہیں۔ کیا فرما رہے تھے دیور جی؟ ابھی آپ؟ غزل نے ہاتھ سے اس کے سر کے بال کھینچے۔ جی میں اب یہ حال کے پورے کمرے میں عائشہ اور غزل کی ہنسی گونج رہی تھی، جب کہ داؤد کھسا کر واش روم میں چلا گیا تھا۔
عمر کہاں جا رہے ہیں؟ سمیرا نے عمر کو گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر جاتے دیکھ کر جلدی سے ٹوکا۔ امی میں کچھ کام سے باہر جا رہا ہوں، وہ جلدی سے بول کر آگے بڑھنے لگا۔ بیٹا شام کو لائبہ کو لینے چلے جانا، تمہارے بابا نے اسلام آباد کے لیے تمہاری سیٹ کنفرم کر دی ہے، رات 8 بجے کی۔ کیوں امی خیریت؟ وہ یکدم پریشان ہوا۔ ہاں ہاں بیٹا سب خیریت، تمہاری پھپھا اور پھوپھی حج پر جا رہے ہیں، 40 دن بعد واپسی ہوگی، اس لیے آپ ہی نے لائبہ کی ذمہ داری ہم پر سونپی ہے۔ سمیرا نے تفصیل سے بتایا۔ لائبہ کو لانے کی ذمہ داری آپ اس کے بھائی کو بھی تو لگا سکتی ہیں اس کو یہاں چھوڑنے کے لیے، عمر نے چیخ کر کہا، کیونکہ لائبہ اس کی ایک نہیں بنتی تھی، دونوں میں 2.5 ایکڑ کا لڑائی تھی، ایک مشرق تھا تو دوسرا مغرب۔ کہنے کو تو وہ اس سے 8 سال چھوٹی تھی، مگر مجال ہے جو کبھی اس ڈرامہ کوئین بقول عمر کے اس نے کبھی اس کے نام کے ساتھ بائی کا دم چھلا استعمال بھی کرنا پسند کیا ہو۔ بیٹا وہ آج کل بہت مصروف ہے، اس کا شیڈول بہت ٹف ہے، پورے 15 دن کا مسلسل 15 دن اس کی فلائٹس ہیں۔ عمر پھر خاموش ہو گیا کیونکہ مصطفیٰ کا واقعی شیڈول بہت مصروف تھا، وہ پاکستان کے مشہور ایئر لائن کا پائلٹ تھا۔ اور پھر عمر کو اچھا بھی نہیں لگا مزید کچھ کہنا۔ اور پھر بیٹا تمہاری پھپھو نے سوہا کے لیے ڈکے چھپے لفظوں میں مصطفیٰ کے لیے سوہا کا ذکر چھیڑا ہے، مگر امی وہ تو سوہا سے بہت بڑے ہیں، اور پھر ان کا مزاج بھی کافی حد تک سخت ہے، سوہا ان کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پائے گی۔ عمر سب چیزیں بھول کر یکدم صوفہ کے دفاع میں پریشان سا گویا۔ زینب پھپھو کی 2 اولادیں تھیں، پہلی مصطفیٰ اور دوسری لائبہ، جبکہ زینب چھوٹی ہونے کے باوجود اچھا رشتہ آنے کی وجہ سے جلدی وہ اس کی شادی کر دی گئی، اور شادی کے پہلے سال ہی اس کے آنگن میں مصطفیٰ کے نام کا پھول کھلا۔ پھر اس کے بعد باری آئی جلال کی زینب کی شادی کے 3 سال بعد جلال کی شادی ہوئی، جبکہ سب سے چھوٹے رحمان کی جلال کی شادی کے 2.5 سال بعد ہوئی۔ ایسا کیا ہے وہ جو آگ سے ڈرتی ہے؟ کس بات کا اس قدر اس کو خوف تھا کہ میرے ایک معمولی سا لائٹر جلانے کی وجہ سے وہ ایک حد تک خوف زدہ ہوئی۔ ارمغان لان میں بیٹھا رات کے 2:30 بجے ٹھنڈے میں سگریٹ پہ سگریٹ سگلا رہا تھا اور مسلسل صرف اور صرف فجر کے متعلق ہی سوچ رہا تھا۔ کتنی حسین اور خوبصورت تھی وہ، بالکل اس کی گڑیا جیسی۔ گڑیا کی سوچ آتے ہی وہ ایک دم تھک سا گیا، اور اس کی لمحہ سوچنے کے بعد وہ ایک فیصلے پر پہنچا۔ فجر اس کے لیے ایک مسٹری بن چکی تھی۔ وہ چھوٹی سی نازک سی لڑکی کہیں نہ کہیں اس کے دل کو اندر سے نرم کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ نہیں بابا بھائی، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ بابا انکل بچائیں نا میرے ماما بابا کو، میرے بھائی کو، وہ چیختے ہوئے نیند سے اٹھ کر بیٹھی۔ کیا حقیقت تھی، کیا حادثہ؟ وہ ایک حادثہ تھا یا پھر سوچا سمجھا پلان، یا پھر تیسرا رخ جو اس نے سنا تھا وہ سچ تھا؟ پسینے میں شوربہ وہ اپنا سر ہاتھوں میں تھام کر بری طرح سے سکنے لگی تھی، اور جو سچ اس کے سامنے آیا تھا کیا واقعی وہ سچ تھا، یا وہ بھی ایک سوچی سمجھی سازش؟ السلام علیکم پھپھو، کیسی ہیں آپ، اور باقی سب کیسے ہیں؟ عمر زینب پھپھی کے گھر پہنچ چکا تھا اور ملازم اس کو بڑے سے ہال کمرے میں بٹھا کر پھپھو کو بلانے گئی تھی۔ چند ہی سیکنڈ بعد پھپھو عمر کا سن کر جلد ہی لان میں آ پہنچی۔ اس کے احترام میں عمر ان کو دیکھ کر یکدم کھڑا ہوا اور جھک کر ان سے پیار لیا۔ عمر کے سر پر ہاتھ پھیر کر محبت سے زینب نے اس کو اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ وعلیکم السلام بچہ، میں ٹھیک ہوں، بس ذرا یہ بی پی کچھ اوپر کچھ نیچے لگا رہتا ہے۔ پھپھا اپنے ہاتھ کی مٹھی میں ڈبی گولی سامنے ٹیبل پر موجود خوبصورت کانچ کے گلاس میں پانی ڈال کر پھینکتے ہوئے بولی، پھپھو آپ یہ دوائیاں ہر نئے مشہور ڈاکٹر کو دکھانا چھوڑ دیں، میری مانیں آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، عمر نے مخلصانہ مشورہ دیا۔ پھپھو کی فیملی میں رواج تھا اگر کسی کو ذرا سی خراش بھی آ جائے بس ملا کے دور مسجد چلو ڈاکٹر کے پاس، جبکہ عمر کے گھر کا یہ حساب تھا زیادہ دوائی کھانے سے بندہ آدھا مزید خود ساختہ بیمار بن جاتا۔ نہیں بیٹا یہ دوا تو بہت اچھی ہے، پچھلے 4 ماہ سے کھا رہی ہوں، شوگر بہت کنٹرول آ گئی، بہت بڑا ڈاکٹر ہے، اس سے علاج کروایا ہے تمہارے پھپھا نے۔ عمر نے بھی جرا کی یہ اس کی فطرت میں تھا، جس چیز کو وہ صحیح تصور کرتا اس کے لیے اگلے بندے سے بحث میں پڑ جاتا، اور اپنی باتوں اور خیالات سے وہ کسی نہ کسی حد تک دوسرے مدعے کو قائل کر دیتا۔
تو چلیے پھر فرینڈس اس ناول کا اختتام یہاں پہ کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، ٹیک